बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। अदलिया से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं और अदलिया से ही रास्ते निकलेंगे और अदलिया पर ही भरोसा करना चाहिए और अदलिया को मजबूत करना चाहिए और जजों के साथ खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे मामलात जो हैं, पॉलिटिक्स जो है वो अदलिया में होगी, अदालती कमरा अदालत में हुआ करेगी और जजेस जो हैं वो मरकज़ो महवर होंगे, क्योंकि जो कुछ करना था हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने वो करके देख लिया और जो सियासी जमातों ने यानी कि पीडीएम 1 और पीडीएम 2 और काकड़ रजीम में जो कुछ करना था वो भी हमारे सामने है। 2 साल का जो अहाता किया जाए तो अब जो पीडीएम 1 और पीडीएम 2 के अपने ही वज़रा और वो भी लीगी वज़रा शोर मचा मचा कर कह रहे हैं कि 2 साल में पाकिस्तान बर्बाद हो गया, पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया और हमारे कानून नाफज करने वाले इदारे, हमारे इंटेलिजेंस इदारे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वो भी नाकाम हो गई और इंडिया जो एक क्लेम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने का, वज़रा कह रहे हैं कि ये बातें सही हैं और ये इसहाक डार, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी ये बात कह रहे हैं, वज़ीर दिफा भी ये बात कह रहे हैं और वज़ीर दाखिला भी ये बात कर रहे हैं। बल्कि वो कहते हैं कि इससे बेहतर था कि ना ही बोलते। बोले हैं तो सब के सब बैक ज़ुबान होकर कह रहे हैं कि देखें हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, हम खामोश हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जवाब नहीं दे सकते, हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन असलन जो है वो सांप सूंघा हुआ है और इंडिया के तरफ से जितने भी अब तक इल्ज़ामात लगाए गए या दावे किए गए गार्जियन स्टोरी में, वो सारी की सारी जो हैं हमारे वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला ने बवांगे दोहल उसको तस्लीम कर लिया है। एक तो ये खतरनाक बात और दूसरा मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने आके ऑन द रिकॉर्ड ये कहा है कि 2 सालों में यानी कि रजीम चेंज के बाद 2 सालों में, पिछले 2 सालों में पाकिस्तान को कंगाल कर दिया गया है और पाकिस्तान को तबाही के दहाने की तरफ लेके जा ला चुके हैं और अब वहां से वापस आना इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पॉलिसियां 2 सालों में, 2 साल की बात कर रहे हैं, वो 3 साल की बात नहीं कर रहे। 2 सालों में जो कुछ हुआ वो एक खिलवाड़ था। ये तो है मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं और मैंने एक पिछले वजीर की बात कर दी, 4 वजीरों की। अब हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री लीडरशिप, उन्हें सिर्फ एक काम से फुर्सत ही नहीं है पिछले 2 सालों में और क्योंकि उसकी वजह यह है कि सारा 2 साल जो हमने लगा दिए, हमारी स्टैब्लिशमेंट ने, हमारी पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी ने, रियासती मशीनरी ने, वो तो लगा दिया इमरान खान को किस तरीके से दीवार के साथ लगाना है, बल्कि वैसे ही फारिग करना है, लेकिन वो अल्लाह ताला का करम है कि वो ऐसा नहीं हो सका। अब सारी चीज़ें आ रही हैं अदालतों में। अदालतों में आज इमरान खान साहब का केस था और जज जो हैं वो हिम्मत पकड़ रहे हैं। सबसे पहले तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के 12 मुकदमात में फवाद चौधरी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली और रावलपिंडी में ये हुआ है वाकया जी। फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में ज़ाती मुचलकों के 30 अप्रैल तक मंजूर कर ली गई है जमानत और उनको ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला और 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया गया था फवाद चौधरी साहब और 9 मई जो है वो इस हद तक वो एक गलत, मैं कहूँगा नरम से नरम अल्फाज में, 9 मई एक ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है कि जिसकी आड़ में पाकिस्तान की सियासत का, अदालत का, सहाफत का, सियासत का नक्शा बदलने की कोशिश की गई और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसालें 9 मई की आड़ में की गई और इसीलिए उसका फिर रद्द अमल भी हमने 8 फरवरी को देख लिया, 9 फरवरी को देख लिया और सिचुएशन ये है कि मामला इस वक्त ये है कि ये तो फवाद चौधरी साहब का मैंने बताया। उसके बाद इमरान खान साहब की अबूरी जमानत 26 अप्रैल तक तौसी कर दी गई और मुख्तलिफ 3 मुकदमात में उनकी जमानतों में तौसी की गई। इसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब के मुकदमात में तौसी कर दी गई। 9 मई जो है एक ऐसा तमाशा है कि आप जितना भी इसको कोसें, जितनी भी इसकी मजम्मत करें, वो कम है। उसकी वजह यह है कि हर जगह यानी कि जिसका दिल किया
میرے خلاف FIR درج کروا دی، آپ کے خلاف کروا دی، ABC جو سیاسی مخالفین اور جو سمجھے کہ جناب یہ باتیں ہمارے مطلب کی نہیں کر رہے، ان سب کو 9 مئی میں فکس کر دیا۔ لیکن وہ تمام نام جن کے مقدمات درج ہیں وہ 9 مئی جو PTI چھوڑ دی، سیاست چھوڑ دی، عمران خان کو چھوڑ دیا، گالم گلوچ کر دی، وہ سارے کے سارے انوسنٹ ڈکلیئر ہو گئے اور وہ پھر رہے ہیں۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسری بات ہے جی کہ آج اڈیالہ جیل میں اگین ایک مقدمہ تھا القاعدہ ٹرسٹ کا، اور عمران خان صاحب پچھلی ہیئرنگ پہ عمران خان صاحب بولے تھے اور آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے خلاف بول رہے تھے اور بتایا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں وہ سب کے سب ذمہ دار وہی ہیں۔ تو یہ جو مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے 2 سال کی ذمہ داری، تو اس میں بھی تو جنرل باجوہ ہیں اور جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، کیونکہ مسلم نواز بھی یہ کہتی ہے کہ ہماری حکومت نہیں تھی اور کاکڑ حکومت تو ہے ہی خیر انہی کی تھی، تو لہٰذا وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے انڈائریکٹلی یہ جا رہا ہے جنرل عاصم صاحب پہ اور جنرل باجوہ صاحب پہ، کیونکہ ادھر ہی معاملات جا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جی آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کا کیس تھا، پچھلی تاریخ پہ انہوں نے ساری باتیں کر دی تھیں اور کمرہ عدالت جو ہے وہاں پہ کھڑکیاں، وہاں پہ شیشے اور لکڑی کی اونچی اونچی دیواریں کھڑی کر دی گئی تھیں اور میڈیا کو وہاں سے ایکسیس جو ہے نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ سب کچھ جیل حکام نے کیا اور جیل حکام کے ساتھ اس اتھارٹیز نے کیا جو کہ کیمرے لگا کے ساری چیزوں کو واچ کر رہے ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے ان کا نام رکھا ہوا ہے کرنل صاحب۔ تو یہ بھی ہوا۔ تو آج پھر سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کا جج احتساب عدالت کے جج ہیں ناصر جاوید رانا صاحب سے، ان سے جو مکالمہ ہوا انہوں نے کہا جی کہ کمرہ عدالت میں یہ جو اضافی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں یہ درست نہیں ہے اور یہ اوپن کورٹ والا ماحول نہیں رہا، اور اب یہ جو ایک فری اینڈ فیئر ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے جج صاحب سے مخاطب ہو کے کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا یہ بات ابھی وہ کر رہے تھے تو اس دوران جج صاحب نے ایک اور بات بھی پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ بشرا بی بی کا طبی معائنہ ہوا، کیونکہ عدالت کا حکم تھا اور ابھی تک طبی معائنہ نہیں ہوا تھا، اور کل بھی جو ہے وہ معاملات کافی خراب تھے، تو طبی معائنہ جو ہے وہ آج پھر جج صاحب نے حکم دیا، اور انہوں نے سب سے پہلے عمران خان صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ہوا کہ نہیں، اور ڈاکٹر عاصم یونس نے بشرا بی بی کے ٹیسٹ شفا انٹرنیشنل سے کرانے کی تجویز دی تھی، عمران خان صاحب نے بتایا، اور جیل انتظامیہ بضد ہے کہ اس کے پمز ہسپتال سے ٹیسٹ کروائے جائیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ جیل مینول کے مطابق سرکاری ہسپتال سے ہی ٹیسٹ کرانے کی اجازت ہے۔ تو وہ بہت عدالت نے یہ پوچھا کہ کیا ڈاکٹر عاصم یونس جو ہیں وہ آج آ سکتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے کہا وہ بہت مصروف رہتے ہیں، عدالت اگر حکم دے تو بلا لیتے ہیں۔ عمران خان نے یہ عدالت کو کہا، تو پھر جج صاحب نے، جج ناصر جاوید رانا نے، انہوں نے کہا جی انسانی بنیادوں پر بشرا بی بی کے ٹیسٹ جو ہے وہ نجی ہسپتال سے کروانے کا آرڈر کر دیتے ہیں، اور بشرا بی بی کو عمران خان صاحب نے کہا کہ کلینر کھانے میں مدد ٹوائلٹ کلینر کھانے میں ملا کر دیا گیا تھا، اور بشرا بی بی کی طبیعت بگڑ رہی ہے اور روز ان کے معدے میں جلن ہو رہی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں جو گفتگو کرتا ہوں وہ ایک ضرورت کے تحت کرتا ہوں، کیونکہ جج صاحب نے کہا کہ سماعت کے دوران آپ سیاسی گفتگو جو ہے اس سے اجتناب بریں، پریس کانفرنس نہ کریں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے نام سے باہر جب کوئی غلط بیان دیا جاتا ہے تو مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے، اس لیے میں صحافیوں سے بات کرتا ہوں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سماعت کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ سماعت کے بعد جیل انتظامیہ میڈیا کو کمرہ عدالت سے نکال دیتی ہے، اس لیے میں کمرہ عدالت سے ہی ایک موقع ملتا ہے تو وہ گفتگو کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے عدالت سے ریکویسٹ کی کہ آپ عدالت یہ کام کرے کہ سماعت کے بعد صرف 10 منٹ ہمیں دے دیا کرے تو میں اپنی بات کنوے کر دیا کروں گا۔ اس سے پہلے ایک اور کام بھی ہوا، اور وہ یہ کہ جو شیشے اور لکڑی کی دیواریں کھڑی کی ہوئی تھیں ان کے بارے میں جج صاحب نے ایک اسپیشل آرڈر کیا، اور اسپیشل آرڈر کر کے انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہٹائی جائیں
اور میڈیا سے بھی بات کی جج صاحب نے، اور میڈیا کے نمائندگان کو بلا لیا ڈائس پہ. انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کو کیا مسائل ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو بنایا گیا ماحول، شیشے اور لکڑی کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، تو ہم اس طریقے سے کور نہیں کر پاتے، ہم سن ہی نہیں پاتے کہ اندر ہو کیا رہا ہے کمرہ عدالت میں. لہٰذا ناصر جاوید رانا نے یہ کام کیا جی کہ انہوں نے فی الفور آج پھر ہیئرنگ نہیں کی. انہوں نے جیل حکام کو کہا کہ یہ ساری چیزیں غائب کریں اور کمرہ عدالت لگنا چاہیے، جیسا کہ ایک اوپن کورٹ کا ماحول ہوتا ہے ویسا ہی کریں، اور جب تک یہ چیزیں نہیں ہٹائی جاتی ہم سماعت نہیں کریں گے. لہٰذا انہوں نے پھر سماعت نہیں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ احتساب عدالت کے جج نے جی بشرا بی بی اور عمران خان کے طبی معائنے کی درخواستیں بھی منظور کر لیں، اور عدالت نے بشرا بی بی کا انڈوسکوپی ٹیسٹ نجی ہسپتال سے 2 روز میں کروانے کا حکم دے دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کا انڈوسکوپی ٹیسٹ جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم یونس اور سرکاری ڈاکٹر کے زیر نگرانی کروایا جائے گا. یہ تحریری حکم ہے. اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ عدالت میں نصب اضافی دیواروں کو فوری طور پہ ختم کیا جائے. جب تک دیواریں ہٹائی نہیں جاتی سماعت آگے نہیں بڑھائی جائے گی. عدالت کی جیل انتظامیہ کو ہدایت کی انہوں نے، اور عدالت حکم کے بعد سماعت میں وقفہ بھی کیا گیا، لیکن اس کے بعد پھر سماعت نہیں ہو سکی. اور وقفے کے دوران کچھ چیزیں انہوں نے ہٹائیں اور لکڑی کی، اور کچھ چیزیں رہتی تھیں، لیکن جج صاحب نے کہا کہ اس کو پہلے والی حالت میں بحال کریں. وہ جاتے جاتے جیل انتظامیہ کو یہ وربلی بھی کہہ کے گئے ہیں کہ ایک تو تحریری حکم آیا اور دوسرا وربلی ان کو سمجھا کے گئے ہیں کہ فیصلے پر عمل کرنا ہے. تو وقفے کے دوران یہ کچھ دیواریں ہٹائی گئیں، اور وکلا صفائی کی جانب سے پھر جو ہے وہ میڈیا کے معاملات آئے. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا کہ میڈیا کے نمائندگان کو رانا صاحب نے بلایا اور بلا کے ان کی بات سنی اور ان سے کہا کہ جناب کیا ایشو ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ عدالتی کارروائی سننے میں مشکلات ہیں. تو اس کے بعد پھر جج ناصر جاوید رانا نے انتظامیہ کو بھی جیل انتظامیہ کو ہدایت کی، اور اس کے بعد سماعت کر دی ہے 23 اپریل تک ملتوی. اب یہ سماعت ہوگی جی 23 تاریخ کو. تو اس طریقے سے آج عمران خان صاحب نے ذرا ہاتھ تھولا رکھا، صرف یہ کہا ہے کہ بشرا بی بی کو ٹوائلٹ کلینر جو ہے وہ دیا گیا ہے اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ کبھی بھی اس سے پہلے بیمار نہیں ہوئی. تو آئندہ سے ایس او پیز بھی سارے کے سارے وہ جیل حکام نے جو لگائے تھے میڈیا اور عمران خان صاحب کے انٹریکشن پہ پابندی لگائی تھی اس کو بھی ختم کر دیا آج عدالت نے، اور ساری گفتگو آپ کے سامنے میں نے بتا دی ہے. اس کے بعد جی شعیب شاہین جو ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حسان نیازی سمیت 2 لوگوں کو جیل سے غائب کر دیا گیا ہے. جنگل میں بھی ایسا کوئی قانون نہیں ہوتا کہ جنگل کا بادشاہ اپنی رعایا کے بارے میں بے حس نہیں ہوتا. بادشاہوں اور جنگلوں کے بعد کے بھی کوئی قانون ہوتے ہیں، اور یہ قابل افسوس ہے کہ اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے، اور جس ملک میں قانون کی بالادستی نہ ہو اس میں کیسے انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. جو ملک میں ہو رہا ہے یہ ظلم اور زیادتی ہے. سارا پاکستان کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت جو ہے وہ توسیع اس میں کی جا رہی ہے، اور ہم سے رات کی تاریکی میں بلے کا نشان لیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے کیسز نہ سنے جائیں. پاکستان کے الیکشن سے قبل ہم سے لیول پلینگ فیلڈ بھی چھینی گئی. ہم نے مطالبہ کیا کہ فارم 45 پر کمیشن بنایا جائے، ہماری بات نہیں سنی گئی. نواز شریف کے تیزی کے ساتھ انصاف دیا گیا، ریاستی مشینری ایئرپورٹ پر پہنچا دی گئی. یہ سب کچھ انہوں نے کہا جی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ 6 ججز والا معاملہ فل کورٹ کو بھیجا جائے اور فل کورٹ اس ساری چیز کو دیکھے. بے ضمیر ججز نے اڈیالہ جیل میں قانون کا مذاق اڑایا، عمران خان کو سزا سنائی اور یہ سزائیں نہیں بنتی تھیں. یہ شعیب شاہین صاحب نے گفتگو کی ہے. اور نئی انتظار پنچوتا نے بھی کہا، انہوں نے کہا جی کہ میں عمران خان صاحب کا ترجمان ہوں لیکن میرے داخلے پر جیل حکام نے پابندی عائد کر دی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی یہ صریحاً خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اوپن ٹرائل جیل انتظامیہ اس خلاف ورزی میں ملوث ہے. جبکہ دوسری جانب جو ہے پارلیمان کے اندر کیا ہو رہا ہے جی، اسپیکر جو ہے مسلم لیگ نواز کے ہیں، ایاز صادق صاحب ہیں. انہوں نے کل 1 نہیں 2 نہیں 3 ایسے کام کیے کہ جس کے بعد ان کی اپنی جماعت بھی مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی جو ہے
اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہ سارے کے سارے ان کا ساتھ کل چھوڑ گئے، اور اس کا باقاعدہ طور پہ احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ پیپلز پارٹی واک آؤٹ کر گئی قومی اسمبلی کے اجلاس سے۔ اس سے بڑی خبر اور ہو نہیں سکتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ حکمراں جماعت ہے وہ اسپیکر کے رویے کے خلاف واک آؤٹ کر گئے۔ یہ کل ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو اپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ کیا انہوں نے، جمشید دستی اور اقبال کو، محمد اقبال کو معطل کر دیا قومی اسمبلی کے موجودہ سیشن سے۔ تو ایسی باتیں بھی ہوئیں، اور اس کے بعد پھر نعرے بازی، گالم گلوچ، وہ جو ہوتا ہے وہ بھی ہوا۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے اور کیسے ان چیزوں کو انفولڈ کیا جاتا ہے اور کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔